बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 जनवरी हफ्ते का ये पहला वीलॉग, अहम खबरें आपके सामने। आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बरतानिया में केस जो बनाया जा रहा है उसमें बड़ा अहम गवाह सामने आ गया है। 26 नवंबर के इस केस की आलमी सतह की अहमियत क्या होगी, और फ़ौज में बड़ी तब्दीली। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे से फारिग डीप स्टेट एक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका में बड़ी तब्दीलियाँ, और दुनिया भर की पाकिस्तानी एम्बेसियों में खान के लिखे हुए खतूत पहुँचना शुरू हो गए। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी अपील, मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम मुलाकातें, और नून लीग को बाकायदा इलेक्शन का बता दिया गया, जलसे जुलूस करने का, अवामी मुहिम का। मरियम के बाद शहबाज शरीफ की अवामी मुहिम शुरू। परवेज़ खटक की शमूलियत JUI में मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ में बड़ी अहम मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। यह्या अफरीदी चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ को बाइकआउट ना करने की अपील और सिस्टम में रहने का मशवरा क्यों दे रहे हैं। जजेस सीनियरिटी के मामले पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चैलेंज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में भी आज दफ़ा 804 नाफिज है। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्लामाबाद में शुएब शाहीन का ग्रुप आगे है, वहाँ लाहौर में भी ये मामला है। वारदात क्या होगी? तहरीक इंसाफ की आज वर्कर कन्वेंशन में पुलिस ख़त्म नहीं कर सकी, लोग डट गए और पुलिस को भागना पड़ा, ये भी आपको बताता हूँ। और कराची में PTI के रहनुमाओं का बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। ट्विटर पर पाबंदी पर नून लीग के रहनुमा चीख उठे, और ज़ैद हामिद लाल टोपी का सॉफ्टवेयर अपडेट तहरीक इंसाफ की ताकत को मान गया, सरेंडर कर गया। शहीद अरशद शरीफ की आज 52वीं सालगिरह भी है, इंसाफ के मुंतज़र भी हैं। और इसके साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ मिडल ईस्ट में भी हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ़ की बरतानिया में जो माइकल पोलाक, आपको पता है चर्च कोर्ट जो बड़ी फर्म है उसका केस, उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया, और वो 26 नवंबर के साने में एक बरतानवी शहरी के ज़ख्मी होने की इतलात। इमरान रियाज ने भी इस पर बात की है। फ़िलहाल उसकी शनाख्त मैंने कोशिश की, लेकिन वो सीगा राज में रखी जा रही है। बरतानवी कवानीन के मुताबिक जो मुकदमा, आपको पता है मुतासरा शहरी या उसके अहले खाना को कानूनी कार्रवाई का हक़ है। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में वहाँ हुकूमत, फ़ौज या सरकारी अहदेदारों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ज़ख्मी होने पर या फ़ौत होने पर मुकदमा कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन कानून है वहाँ बरतानिया का। अब मुतासरा शख्स अगर बरतानवी शहरी हो तो फिर बैनुल अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी में, जिसमें जंगी जराइम, तशद्दुद या नस्ल कशी शामिल है। अब 2009 में इस तरह इसराइल के ख़िलाफ़ ये वारंट जारी हुए थे उनके हुकाम के, जो फ़लस्तीन के बरतानवी शहरियों ने बरतानवी अदालतों में मुकदमात किए थे। उसके अलावा जो बरतानिया की हुकूमत ने सफारती, आपको पता है, अपने जो चैनल्स इस्तेमाल किए थे, बैनुल अक़वामी अदालतों तक ये मुकदमात लेकर गए। अब आम तौर पर बरतानिया के अंदर मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की इजाज़त की मंजूरी ज़रूरत है, जिस पर माइकल पोलाक और चर्च चैम्बर्स ने मुकदमा शुरू किया हुआ है। लेकिन इसमें 2018 में जमाल खुश्की का एक बड़ा अहम केस, जिसमें उसने बरतानिया ने सऊदी हुकूमत पर दबाव डालकर वहाँ तहकीकात शुरू करवाई थी, और उसमें आपको याद होगा अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान के वारंट गिरफ्तारी तक निकल आए थे। दूसरा बड़ा केस जो अभी रिसेंटली आपको पता है, एलेक्स सेलमैन, वो जो रूसी हुकूमत का केस था, बरतानवी हुकूमत ने जहर देने के मामले पर यह केस उठाया था रूस के ख़िलाफ़, वो भी बहुत बड़ा मामला था। अब बरतानवी अदालतों में फ़ौजदारी अगर कार्रवाई ना हो सके तो फिर मुतासरा शख्स सिविल अदालतों में भी मुकदमा कर सकता है। ये ज़रा याद रखें, यहाँ से उसे कंपनसेशन यानी ठीक ठाक मुआवजा भी मिल सकता है। लंदन की हाई कोर्ट में इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो सऊदी हुकाम के ख़िलाफ़ पहले इस तरह के तशद्दुद के केस दाखिल कर चुकी हैं, और जहाँ पर अगर केस की सुनवाई ना हो तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला जाता है, क्योंकि ये मामला आम शहरियों की हलाकत का है। 26 नवंबर का मामला, 14 शहरी तो रिपोर्टेड है, और इसमें ये बात ज़हन में रखें कि अगर इन शहरियों को इनके मुल्क में मुकदमा दर्ज कराने की सहूलत ना हुई तो फिर ये केस चला जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में। अब ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान में तो तहरीक इंसाफ की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी, तो इसलिए इन कवानीन को बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जंगी जराइम या इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जुर्म है उसमें ये बड़ा है मामला। उसमें सर्बिया के साबिक सदर जो है स्लोबोदन मिलोसेविच की एक बहुत बड़ी, या सूडानी सदर उमर बशीर की 2 बड़ी मिसालें भी मौजूद है हमारे सामने। ये हो चुका है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो लेकर जो मामला है वो जा सकती है हुकूमत। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अलबत्ता अवाम यानी वकील, यूक्रेन के, रूस के जो लोग हैं वहाँ पर भी उनके इस तरह के केसेस चल चुके हैं। अब अगर बरतानवी शहरी 26 नवंबर का मामला आ गया, सबूत आ गए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी आ गई, जो रेंजर्स बराह रास्त मुलव्वस था, तो फिर अटॉर्नी जनरल को मजबूरी होगी कि वो इस केस को लेके जाए। अब यहाँ कुछ लोग सफारती इस्तिस्ना की बात करें। अब सफारती इस्तिस्ना याद रखें आमतौर पर चैलेंज हो सकता है अगर मामला जंगी जराइम या इंसानियत के ख़िलाफ़ हों, या वो सफारती इस्तिस्ना ख़त्म भी हो जाता है। तो आज वो माइकल पोलाक साहब हैं, वो मेरे शो में होंगे, उनके सामने ये बहुत सारे सवालात भी रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है, जिन्हें समझ नहीं आई वो समझ लेंगे वहाँ से। अब इस केस का जो असल नुक्ता है वो ज़ाहिर है यूरोप और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग का मामला है।
اس میں جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے وہ جرمنی کے الیکشن. اب دیکھیں جرمنی کے الیکشن کیوں اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کا جو سب سے زیادہ نقصان اگر یورپ کے کسی ملک کو ہوا ہے تو وہ جرمنی کو ہوا ہے. اسی لیے جرمنی سے وہاں بہت بڑا ریئیکشن آنے کی توقع ہے. اور جو جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے وہ یوکرین جنگ کی سخت مخالف بھی ہے اور روس کی سخت حامی بھی ہے. تو اس سے پھر برطانیہ کو بڑا دھچکا ملے گا اور پھر ظاہر ہے رجیم چینج والوں کے پیچھے ہاتھ اور ڈالیں گے. یورپی یونین میں فرانس کو بھی دھچکا مل سکتا ہے. اور یہ انتخابات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ امریکہ اور یورپ کے جو معاملات ہیں جن کا اثر یوکرین کی جنگ کے بعد بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سب آپ کو نظر آ جائے گا. کیونکہ یوکرین کی جنگ اور رجیم چینج آپریشن کے تمام کردار ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچے. اب وہ پوری لسٹ بنائیں. میں دیکھ رہا تھا کچھ 16 کے قریب لوگ بنتے ہیں، بائیڈن سے لے کر وکٹوریا نیولینڈ سارے ڈونلڈ لو تک آتے آتے سارے اسٹیٹ ایکٹرز کی باری آ چکی ہے. اب دیکھیں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، مارشل لا کے خلاف پوری دنیا میں ایک مہم چلی ہے. 13 کے قریب ممالک میں اسٹیبلشمنٹ مخالف ووٹ کامیاب ہوا ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد اب جو سب سے بڑی تبدیلی ہے اس میں ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کو فارغ کیا گیا. وزارت دفاع میں آج 5000 نوکریوں کو فارغ کرنے کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جس میں ابھی جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئرمین جنرل چارلس براؤن جیسے بندے کو عہدے سے ہٹایا گیا. یہ جو 16 مہینے یوکرین کی جنگ اور فلسطین کے معاملات تھے اس میں امریکہ پھنسا رہا، اس کی وجہ تھی. اب یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یتیم اور مسکین ہو گئی. ان کے لوگ صحافی نے یہی مشورہ دیتے رہے نا کہ نجم سیٹھی ٹائپ لوگ کہ آپ پینٹاگون کے جرنیلوں سے ٹرمپ کے خلاف مدد مانگیں. حالانکہ ٹرمپ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ساری ڈیپ اسٹیٹ کو پھاڑ دوں گا، اور وہی کیا. اب یہ لوگوں نے کیا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ٹرمپ کے خلاف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے کام کریں، انہیں بلائیں. جیسے جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کمر میں چھرا گھونپا، لیکن ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی CIA بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اور پینٹاگون کے جنرل سب کو فاروق کر سائڈ پہ کر دیے. یہ 5000 جو لوگ نکالے جا رہے ہیں اگلے 4 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں کوئی بندہ بچنا نہیں ہے. اب انہیں تھوڑی سی ٹھپ چکے لگتی ہے، برطانیہ کی طرح دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں وہاں. انہیں یہ پھر جواب امریکی کانگریس کے لوگ دیتے ہیں سخت جواب، اور یہ اپنی کوششوں میں لگے. میں اقوام متحدہ میں اسحاق ڈار نے دیکھیں وہاں انطونیو گنتورس سے یہ درخواست کی کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، فوجی طاقت استعمال کرنے میں مدد کریں. مطلب یہ معاملہ اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ عرب امارات چلے گئے قرضہ مانگنے کے لیے کیونکہ 24 تاریخ کو IMF کا وفد آ رہا ہے. یہ میں آپ کو حالات اس لیے بتا رہا ہوں تو آپ کو آگے چل کے کچھ اور باتیں آپ کو اندازہ ہو. انہیں یہ اندازہ نہیں جو تھانے دار اب ہے وہ ہیرو بننے والا ہے. یہ ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ ختم کرائی، وہ دنیا کے ہیرو بن جائے گا. اور خان کے موقف کی تائید ہے. دیکھیں عمران خان یہی کہہ رہا تھا نا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ آج کہہ رہا ہے کہ پیوٹن اور زیلنسکی کو مل کر بات کرنی چاہیے آپس میں. ایک تو سے 500 ارب کی معدنیات بھی اب یوکرین دینے پہ تیار، لیکن اس بات کو سمجھے کہ امریکہ نیوٹرل ہو گیا ہے. یہ الفاظ یاد رکھیں پاکستان میں کس نے کہے تھے یوکرین کی جنگ میں. اس وقت میر جعفر اور یہ قمر باجوہ سمجھ نہیں سکا. اب دنیا کے بڑے بڑے عقلمند سیاسی دانشور خان کی سیاسی بلوغت کو، انٹرنیشنل معاملات کو، اس کے ویژن کو، بصیرت کو سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اس نے کہا 25 سال پہلے امریکہ افغانستان سے جنگ نہیں جیت سکتا، بیٹھ کے بات کرے. اس نے روس اور یوکرین کی جنگ کو بھی کہا کہ ہم غیر جانبدار ہو جائیں. 22 یورپی ممالک کا دباؤ برداشت کیا اور بائیڈن حکومت سے حکومت گروا دی. آج یورپ کو بھی، امریکہ کو بھی اور ان سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا، احساس ہو گیا. اگر نہیں احساس ہو رہا ابھی تک کسی کو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کو نہیں ہو رہا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ملک کا چلنا ناممکن ہے. یہ نظام اور یہ ملک آپس میں اس وقت اپوزٹ ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. اس نظام کو بدلنا ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے. تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ بھی پتھر پہ لکیر ہے. 91% حمایت ہے آپ کے ساتھ. یحییٰ آفریدی تحریک انصاف کو ملاقات میں باقاعدہ کہہ رہا ہے، منت ترلا کہہ رہا ہے نظام کا بائیکاٹ نہ کریں، اس سسٹم کے اندر رہ کے اسٹرگل کریں، مطلب ہمارا ٹائم پورا کرا دیں. اب یہ جو اسٹرگل ہے یہ سارے تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ خان کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ ایسے کہ 30 سال کی اس کی سیاست پورا پاکستان دیکھتا ہے. ایک نشست سے شروع کر کے وزیر اعظم پہنچا اور آج جیل میں 567 دن سے ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے. یہ خان کی زندگی کی جب بھی ریسرچ کریں گے بار بار تو وہ ایک زندگی پر نہیں، 5 کامیاب زندگیوں پر ریسرچ کریں گے. سیاسی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، رفائی اداروں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، انٹرنیشنل لیول پر سیلیبریٹی اسٹیٹس دیکھیں گے، اس کی کرکٹ ایتھلیٹ کی زندگی دیکھیں گے، اس کی یہ مرشد رہنما کے طور پر 567 سال کی جیل کی زندگی، بے گناہ جیل. مہر شرافت نے بڑی خطرناک ٹویٹ کی خان پر ظلم و ستم کی ایک نئی روایات. اب دیکھیں یہ ایک شخص کو گرانے میں یہ لوگ کیا کیا نہیں کر چکے، اور دوسری طرف عمران خان قربانیاں دے دے کے وہ تمام لوازمات پورے کر رہا ہے. صرف عمران خان نہیں، بشرا بی بی 303 دن سے جیلوں میں، خان کا بھانجا بھی جیل میں، احسان نیازی، پورا خاندان ایک داستان لکھ رہا ہے. اور خان کی بات نہ ماننے والے چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہ باجوہ ہو، یہ سارے کے سارے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
جنرل باجوہ کو خان نے کہا تھا معیشت نہ گراؤ، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا، بڑی مشکل سے، آج مائنس میں GDP ہے۔ اب دیکھیں تازہ ترین خبریں، عرب امارات میں 8,000 پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، دوسرے نمبر پر دنیا میں، کاروباری دنیا میں عرب امارات میں اس وقت پاکستان کی 47,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ بھارت کے ساتھ کا موازنہ کریں، 4 گنا آبادی زیادہ، ان کی سٹاک ایکسچینج 5,000 ارب ڈالر کی، ہماری تو مونگ پھلیوں کے برابر بھی نہیں، ان کی 16,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی سال۔ اب بھارتی جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھارت کے اندر کرتے ہیں، وہ مجبوراً کوئی دنیا سے باہر کرنا پڑتا ہے انہیں کاروبار۔ پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد میں کمپنیاں، یعنی اربوں ڈالر جو ملک سے سرمایہ نکل چکا ہے، 25,000 لوگ نیشنلٹی لے چکے ہیں باہر، اور شہباز شریف جوش خطابت ہے وہ مائک توڑ توڑ کے کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کر گئی، ترقی ضرور ہوئی ہے، لیکن اخبارات کے اشتہارات پہ اتنے سے اشتہار پہ اتنے سے، وہ 27/8 کے مہنگے مہنگے 16 کروڑ کے اشتہارات میں مریم نواز کی تصویریں، مریم نواز کے کرکٹ کے ویڈیو، مریم نواز کے باتھ روموں کے تصویریں، مریم نواز کا فوٹو، مریم نواز کے تھوپ دیتے جہاں دل کرتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نفرت کتنی بڑھ رہی ہے ان چیزوں سے۔ انہیں اندازہ ہے کہ ملک نہیں چل سکتا، معیشت نہیں چل سکتی، سیاست نہیں چل سکتی، کیونکہ سسٹم کا باپ اس وقت جیل میں ہے۔ معیشت کے حالات دیکھیں، میں نے بتایا آپ کو، جو بھی آپ قرضوں کے انبار دیکھیں، اٹھا کے وہ فگرز پڑھیں، GDP کو دیکھیں، کمپنیاں ملک میں جو اس وقت بند ہو رہی ہیں فیکٹریاں وہ دیکھیں، پاکستان کی عوام کے حالات دیکھیں، پاکستان کا زر مبادلہ ملک سے جاتا ہوا دیکھیں، فارن انویسٹمنٹ آتی ہوئی دیکھیں، ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں اور پاکستانیوں کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو سارا فرق سمجھ آ جائے۔ اور یہ بات نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنی ہے، کارساز میں مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، وہاں پر جو جرنیل بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، وہ باتیں ہی گولف کی کر رہے ہیں، وہ دنیا کی باتیں ہی عجیب و غریب کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کے حالات کا۔ اب ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہا ہے ٹویٹر 1 سال ہو گیا آپ نے بین کیا ہے، ایکس کیا فائدہ ہوا؟ نوجوان تو قائم دائم ہے، وہ تو روز آپ کی مطلب بخیے ادھیڑتے ہیں۔ ابھی اور تو اور وہ لال ٹوپی زید حامد، وہ DHA کے خالی پلاٹوں پہ خالی بندوق لے کے غزوہ ہند کھیلتا رہتا تھا، یاد ہے آپ کو سارا؟ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لاکھوں نوجوان ہیں، ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس کی عقل پہ بندہ ماتم کرے، وہ لاکھوں نوجوان کا یہ ہندوستان یا اسرائیل سے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں سارے، جو اب مطالعہ پاکستان نہیں پڑھتے، وہ نہیں سمجھتے مطالعہ پاکستان کی باتیں، اور نون لیگ کی قیادت کو یہ حالات پتہ چل گئے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کیا ہے، آپ سیاست میں جگہ بنائیں، عوامی مہم شروع کریں۔ مریم نواز پہلے نارووال میں 4 کنال کے پلاٹ پر جلسہ کر گئی، آج شہباز شریف ڈیرہ غازی خان میں 2 کنال کی ٹوٹل جگہ ہے، بندوں سے زیادہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، عوامی مہم شروع ہو گئی کہ اب ہم آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف بھی کری تنظیم سازی کا، پنجاب سے ان کا معاملہ شروع کر، ورکر کنونشن دیکھیں، پولیس نے روکنے کی کوشش کی، لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو، پولیس بھاگ گئی۔ عوام کو یہاں کھڑا ہونا پڑے گا، میدان میں ہمت کرنی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی بھی خطوط لکھ رہے ہیں، جرمنی، سعودی عرب، امریکہ، لندن، کینیڈا، ہر ایمبیسی کو۔ ابھی میر شرافت کی ٹویٹ جس کا میں نے ذکر کیا کہ خان کے ساتھ جیل میں سلوک جو ٹھیک نہیں ہو رہا، تحریک انصاف سے نارمل لے رہی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ پہلے آواز تصویر بند ہوئی، جیل ٹرائل عدالت کے اندر شروع ہوئے، سہولتیں چھینی گئی، ملاقاتوں پر پابندیاں ہوئیں، تشدد کا معاملہ، ہر چیز کو نارمل نہ کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ان کو فوراً پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور ایک عمران خان کی رہائی کے لیے الگ کمیٹی بنا لینی چاہیے، سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے الگ لوگ رکھیں، جو خان کی رہائی کی کمیٹی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے انگیج کر کے روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں لے کر آئے۔ موجودہ ملاقاتوں میں جو پابندیوں کی وجہ تو سب کو پتہ ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ آرمی چیف کا دورہ تھا، پھر اس کا رد عمل آیا، خطوط تھے، پھر سوشل میڈیا پہ جو رد عمل آیا۔ اب اصل جو کہانی ایک اور آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات، یہ نہیں چاہتے کہ فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ کسی طرح تحریک انصاف کا پیچ اپ ہو جائے، اس لیے پرویز خٹک کو خصوصی طور پر JUI میں شامل کروایا گیا کہ یہ تحریک انصاف کو اندرونی بیرونی طرح جانتا ہے، یہ ان معاملات میں ہماری مدد کرے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے پرویز خٹک کو JUI میں اسی لیے داخل کروایا ہوگا تاکہ یہ سارا معاملہ اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی واردات، تحریک انصاف اپنی صفیں درست کر رہی ہے سیاسی طور پر، جنید اکبر وہاں KP میں بھی تنظیمی ملاقاتیں کر رہا ہے، وہاں نئے سرے سے تنظیم سازی کر رہا ہے، کراچی میں وہاں علیم عادل شیخ بڑی زبردست مہم چلا رہا ہے، اس کے ساتھ فہیم خان، باقی لوگ یہاں انصاف فورم پہ انتظار پنجوتا وکلا کو بھی اکٹھا کر رہا ہے۔ ابھی کراچی میں تو بلکہ جو سیاسی لوگ پہنچے ہیں GDA کے ساتھ، ایاز پلیجو کے ساتھ یا محرم بلوچ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف دیتی ہیں چیزیں، کیونکہ تحریک انصاف ایک جماعت کا مقابلہ کرنا، یہاں 10 جماعتیں آئیں تو مشکل ہوتی ہے، اور پورے ملک کا دیکھیں سیاسی نظام تو ویسے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اب اس سیاسی نظام جس طرح مشرف کے خلاف جماعتیں اکٹھی ہوئیں، انہیں چاہیے اکٹھے ہوں، وکلا اب انہیں نہیں اکٹھے ہونے دیتے کبھی بھی۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، شعیب شاہین کا گروپ اس میں آگے ہے، آج وہ بابر وان، بیرسٹر عمیر نیازی سارے ووٹ بھی ڈال رہے تھے، لیکن یہ وہاں پہ بھی واردات کریں گے کسی طرح، یہ سامنے نہ آ سکے، جس طرح محمد خان لاہور ہائی کورٹ میں بتا رہا تھا کہ یہ یہاں پر ISI باقاعدہ مداخلت کر رہی ہے۔
تو اب لیکن ان کی وارداتیں انشاءاللہ کام آ نہیں سکتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو بار ایسوسیشن ہے وہ بھی 5 ججز کے خط کی تائید میں سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے معاملے پر آئی ہے. بے شک سپریم کورٹ سے اڑا دے لیکن انہیں ہر جگہ ہر فورم پر چیلنج ضرور کرنا چاہیے. جیسے وہ پشاور میں جسٹس عتیق شاہ کی تعیناتی پر وہاں پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے. وہاں سینئر جج کو کہا کہ جی آپ نے نظر انداز کیوں کیا. وہ لاہور اس کے پشاور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں مفتی نور البشر صاحب شاید نام ہے ان کا, قاضی بشر صاحب کچھ اس طرح. انہوں نے کہا جی جونیئر جج کو اپنے تو ہر جگہ مقابلہ ضرور کرے ہار جیت کے بغیر, جس طرح خان کہہ رہا ہے سیاسی عمل اسی کا نام ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے کچھ خبریں چھوڑ دو. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.